बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खास लोग पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट वहीद सरवर और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर हनीफ साहब। दुनिया भर में रहने वाले तमाम खास लोगों को मेरा और नासिर साहब का सलाम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क़याम पाकिस्तान का रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को मार्ज़े वजूद में आया। लगता ऐसे है कि यौम आज़ादी से शुरू होने वाला कुर्बानियों का ये सिलसिला आज 75 साल गुजरने के बावजूद जारी है। एक तरफ चंद खानदान हैं तो दूसरी तरफ 22 करोड़ आवाम, जबकि इन 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला इन चंद खानदानों के हाथ में है। क्या 75 साल पहले वाले जज्बे की आज जरूरत आन पहुंची है कि उसी जज्बा ईमानी से अपने रब को फिर से पुकारा जाए ताकि हकीकी आजादी में आसानियां वैसे ही पैदा हो सकें जैसे 1947 में अल्लाह की खास रहमत पाकिस्तान के मुसलमानों पर नाजिल हुई। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जनाब नासिर साहब के साथ हमें अपनी इबादत में अपनी कौम के लिए क्या दुआएं करनी चाहिए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बात शुरू करने से पहले एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई, उन्होंने दावत दी कि आज भी ताकरात है तो आपने इसको इबादत में गुजारना है। इबादत क्या चीज है? इबादत अल्लाह ताला से गुफ्तगू है, अपने जितने भी जज्बात हैं या जो भी दुआएं मांगनी है तो रब से हम कलाम होते हैं। पाक साफ होकर वो रात इसलिए होती है कि हम कलाम हों, अगले के लाए अमल तय करें, वो अपनी फरियाद अल्लाह ताला के आगे रखें और जो भी जरूरियात है वो सारी की सारी अल्लाह ताला के साथ डिस्कशन अल्लाह के साथ करने का रात है। क्योंकि कबूलियत की रातें होती हैं, ये बहुत अहमियत रखती हैं। तो सबसे पहले मैं और अपने प्यारे दोस्त की दावत से ही मैं आज अल्लाह ताला के ही हिकमत पर गौर व फिक्र करते हुए रात गुजारेंगे बाद। लेकिन हम आगाज करते हैं। मैं थोड़ा सा तारुफ करा के आगे चलना चाहता हूं कि मैं एक ताजर हूं, लेकिन इस दफा दिल चाह रहा है कि क्योंकि मैं ताजर हूं, मैं ज्यादा प्रॉफिट वाले काम में जाना चाहता हूं, तो लिहाजा मैं इस दफा जो है ना, ये जो रात है 27वीं रात, ये हम लोग चाह रहे हैं कि जमान पार्क हम उन मुजाहिदीन के साथ इबादत भी करें और उनसे मुलाकात का भी शर्फ हासिल करें और उस रात का पैरे में शामिल हम भी हों। अब हम लायमल अख्तियार करेंगे कि अल्लाह के साथ उस 27वीं रात में जो है ना वो किस तरीके से पार्टिसिपेशन की जाए, पहले से अल्लाह ताला से किस तरह की फरियादें रखी जाएं। कि मैं आपको पहले एक स्टोरी सी सुनाना चाहता हूं जिसमें कि मैं अपने विजन को और अपने ख्यालात को ज्यादा आगे ले जाने के लिए मुझे वो किस्सा सुनाना पड़ रहा है कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स वो फोत हुआ तो कोई भी सहाबा उसका नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे कि उसने कोई नेकी का काम नहीं किया, लिहाजा सो दैट वो अभी इसी बहस में थे और उनका नमाज जनाजा लेट हो रहा था। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो वहां सदा लगाई कि इस शख्स की दुनिया में कोई एक नेकी की कोई गवाही दे सकता है। तो एक शख्स पीछे मजमे से आगे बढ़ता हुआ बोला, या रसूल अल्लाह, इसकी एक नेकी है जिसकी मैं गवाही दे सकता हूं। आपने जब पूछा क्या, तो सहाबी फरमाने लगे कि एक वक्त ऐसा था कि जहादी काफिला रवां दवां था किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए, तो उस रात उन्होंने वहां रेस्ट करने के लिए पड़ाव डाला एक मैदान में। तो इस शख्स ने उस रात कहा कि आप सब लोग रेस्ट करें, आज की रात का पहरा मैं इसका खुद दूंगा। तो इस शख्स ने उस रात उस जहादी काफिले का पहरा दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप में से कोई भी इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, मैं खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। तो सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह, दिलो दिल में ख्यालात बढ़ने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमारा नमाज जनाजा पता नहीं कौन पढ़ाएगा। तो ये इतनी सादत ले गया कि इसका नमाज जनाजा की इमामत आप करेंगे। तो इस कहानी से ये कहानियां नहीं बल्कि ये सबक आमोज कहानियां होती हैं। ये तो उसमें इंसान जब सोचता है तो उसका रिजल्ट क्या है या हमें किस चीज में सबकत मिल सकती है, तो आपके कैनवस पे बड़ी सी बड़ी एक विजन बनता है उस स्टोरी से।
تو اس ویژن کی سٹوری سے میں وہاں جب 27ویں رات کو جاؤں گا تو میں اس ویژن کو بھی لے کے جاؤں گا کہ میں رات کا پہرا دوں گا. تو میری اس سسٹم میں کیونکہ قبولیت کا ٹائم ہوگا، 27ویں رات کو پاکستان بھی بنا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اتنے سالوں کے بعد بھی یہ 27ویں رات ہی ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہوگی، کیونکہ وہی رات دوبارہ سے آئی ہے. انشاءاللہ تعالی بڑی رحمتیں برسنے والی ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا میں اپنے ویژن کو، کیونکہ جتنا بھی بڑا گمان کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے. مسجد ادھر کی چاہے ادھر ہو چاہے بھی ہو، تو لاہور میں جا کے ہم وہی 27ویں رات اس میں شمولیت اختیار کر لیں گے اور ان کی دعاؤں میں شامل ہوں گے، رات کا پہرا بھی ہو جائے گا. تو ہمارے چینل کے تھرو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، موسم کے حالات بھی تھوڑے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو 2 مواصلاتی سیارے ہیں ان میں سے ایک کی جو پریڈکشن ہے، جو ادھر سے جو مجھے اطلاع ملی ہے، اس میں ایک ویژن یہ ہے، یہ رپورٹ ہے کہ بہت ہی اگلے آنے والے دنوں میں بہت ہی رم جم برسات کی طرح اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں، جس سے کہ یہ جو ہے نا مومنوں کے دل جو ہے نا وہ سرشد و شاداب ہو جائیں گے. اس سارے دور میں پاکستان کی جو ہے نا اتنا خود کفیل ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اتنی برسیں گی کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ خوشیاں منائیں، کیونکہ پاکستان کی فتح ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فتح ہے. اور سب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت پہ غور و فکر کریں تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کوئی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے سب سے زیادہ مسلمان کنٹریز میں سے جو ہے نا رحمتوں سے نوازا، وہ آلریڈی نوازا ہوا ہے. ایٹمک پاور ہے اور بہت سارے ہماری فوج منجی ہوئی کھلاڑی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی. ایک تو مواصلاتی سیارے کے ذریعے یہ میسج ہے کہ دوسرے مواصلاتی سیارے سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، اس مواصلاتی سیارے سے آنے والے دنوں میں بہت ہی اللہ کی حکمت جو ہے نا وہ موسم خراب ہونے کے اشارہ دیتی ہے. اس میں کبھی کالی آندھی چلتی ہے طوفان میں، تو کبھی سرخ ہو جاتا ہے آسمان، سرخ آندھی چلتی ہے. تو یہ دونوں بہت خطرناک آندھی ہیں. تو سب سے پہلے تو مواصلاتی سیارے کے ذریعے وہاں کالی آندھی بہت ہی کئی 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے کالی آندھی چلنے والی ہے. اور کالی آندھی کے ساتھ اس کے بعد پریڈکشن میں وہ ساتھ ساتھ سرخ آندھی چلنے کا بھی بہت 80-100% امکانات ہے. اور کالی آندھی ہی تو اول جو ہے نا اس جو ہے نا اتنی تباہی اور کا باعث بنے گی کہ جب پیچھے سے اس موسلادھار بارش کے ساتھ جب سیلاب آئے گا نا، تو اس سیلاب میں تمام ان منافقین کو، کیونکہ یہ سیلاب اتنا خوفناک ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کا منافق، بلکہ جو ابھی جنگ کے قریب جو منافقین ہیں ان کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوگا کہ وہ کسی صورت میں اپنی جان بچا نہ سکیں گے. جیسے کہ انسان یہ سمجھتا رہا، لوط علیہ السلام کے دور میں بھی ان کا بیٹا کہتا رہا کہ میں تو چلا جاؤں گا پہاڑ کے اوپر، تو اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا، پہاڑ کے اوپر بھی سیلاب آ گیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ خوفناک سیلاب صرف مومنوں کے لیے ہی، مومنوں کو بچائے گا، کوئی منافق اس میں سے بچ نہ سکے گا. اور مومنوں کا کیا کام ہے؟ ان کے بھی ایک میسج ہے، ہمیں استغفر اللہ کی ورد میں رہنا چاہیے. میں خود بھی اسی ورد میں رہتا ہوں تاکہ ہم پاک ہو جائیں، کیونکہ اسی پاکی سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے جہاد میں شامل ہو سکیں گے. اور استغفر اللہ اجتماعی طور پہ آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے اور ہم پاک ہوں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس جہاد میں اللہ تعالیٰ ہمیں چنے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی تبھی برستی ہیں کہ جب انسان اپنے نفسوں کا جہاد کرتا ہے، جہاد اکبر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد چھوٹے جہاد میں جاتے ہوئے رحمتیں اور فضل اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو نفسوں کا جہاد تو ہو گیا نا، جب ہم استغفر اللہ بولیں گے تو پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اندر باہر سے. تو سو دیٹ اب میں اپنا تجزیہ بیان کرتا ہوں کہ ان دونوں پریڈکشن میں سے کون سا پہلے آئے گا یا کون سا بعد آئے گا، یہ تو میرے خیالات ہیں. اب دو چونکہ پریڈکشنز آ چکی ہوئی ہیں، دو مواصلاتی ذرائع سے دو علیحدہ خبریں ہیں، تو ابھی اس میں بیان کرتا ہوں کہ مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پہ وہ جو اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں، وہ اس کو پریورٹی اس لیے دوں گا کہ جب بھی کہا گیا کہ 2 یا 3 یا 4 اجتماعی طور پہ کوئی سفر کریں تو اپنا امیر سلیکٹ کر لیا کریں. تو
اب اس اجتماع میں ہم اپنا امیر عمران خان کو سارے لوگ جو ہے نا اس کو بنایا ہوا ہے، تو امیر کی ایک بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کے قربت ہوتی ہے، کیونکہ وہ امیر ہوتا ہے، سارے مومنین کا وہ سردار ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو زیادہ توجہ سے اور ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. سو ہم لوگ بھی اپنی چاہتے رکھیں گے سب کچھ ہمارا، لیکن ہمارے امیر کی ویلیو زیادہ ہے. تو سو دیٹ اس کی چاہت ہے کہ یا اللہ ساری جگہ نا فتنہ فساد اور خون ریزی میں آئین کے اندر رہتے ہوئے سارا سلسلہ، کیونکہ اس کی چاہت بڑی ہے، تو میرے خیال کے مطابق وہ چاہت اللہ تعالیٰ ان کی پہلے قبول کریں گے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی جو بھی چاہت ہے، کیونکہ اللہ کے قریب وہ ہیں تو ان کی دعا زیادہ طبع کے ویلیو رکھتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق اگر اس مواصلاتی سیارے کی رپورٹ کے مطابق دیکھا جائے تو یہ چاہت جو ہے نا بہاریں لانے والی یہ خان صاحب کی پوری ہوگی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں اگلے شدت کی جنگ میں اور ہمیں آزمانا چاہتا ہے یا پتہ نہیں اس کی حکمت ہے. اس کی حکمت کے تحت ان دونوں پریڈکشن میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میری پریڈکشن ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ آتی ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ وہ تیز اور موسلادھار بارش کے ساتھ اس طوفان میں سب کو غرق کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کی حکمت ہے. میں آگے اس کی حکمت کے بعد تو پھر ہم اپنا خیال ہی پیش کر سکتے ہیں. اچھا ناصر صاحب، آپ بات کرتے ہیں، عموماً آپ کی باتوں میں جنگ کی بات کی جاتی ہے، تو آپ اس جنگ کو یا اس پولیٹیکل وار کو آپ کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اپنی اختتامی حد تک پہنچ چکی ہے؟ نہیں، پہنچ تو نہیں چکی، ابھی تو یہ جنگ جاری ہے، اور اس کا یہ قطعاً کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ابھی جلدی فیصلہ آ جائے. اللہ اپنی رفتار سے اپنے فیصلے کیا کرتے ہیں، اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کی جنگ لمبی ہو جائے، کہیں آپ کی کہیں کسی جگہ سے کمزور پڑتے ہیں، تو صبر سے آپ نے وہ وقت گزارنا ہے، اور آپ نے ناامید نہیں ہونا. تو اس لیے ہم تو ناامید نہیں ہیں، 0.1% بھی ناامیدی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے میں ہیں، اور اللہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے سسٹم سے نکالے گا. اور مجھے یہ جو 75 سال کا سلسلہ ہے نا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مطلب میرا گمان کہتا ہے کہ یہ اس میں ہم 101% اس میں سے کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بس بہت صبر، 70 سالوں 75 سالوں کا جو بھی ڈیوریشن ہے، اس میں لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے. اب ان مجاہدین کو بھی تو اسی طرح کے جو فصلیں ہیں اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب پاکستان کو کرے گا، تو ڈیفینیٹلی سارے تمام دنیا کے مسلم کنٹریز کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کا پھل اور اس کی فصل وہ بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے جائیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ کیسے فائدہ ملتا ہے ان کو.